हमारे साथ खुदावंद का जिंदा पाक कलाम शेयर करें। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू सिस्टर सोनिया। मैं आपके लिए दुआ गूं कि खुदावंद ने इसी तरह आपको कसरत से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करता रहे, आपको खुदा इसी तरह ब्लेस करे। आप दोनों को खुदावंद, हमारी दुआ है कि आप दोनों इसी तरह खुदावंद में बढ़ते रहें और तरक्की पाते रहें। मैं उसके बाद खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ और खुदावंद के बाद फिर पास्टर सुहेल की, जिन्होंने ये मौका दिया कि हम उनकी आईडी पे आकर, इस प्लेटफॉर्म पर आकर खुदावंद के पाक कलाम की बिशारत को कर सकें। और आज हम सीखेंगे खुदावंद का कलाम हमसे क्या बोलना चाहता है, वो हमारी किस तरह तरबियत करना चाहता है। सो आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से अपनी तरबियत के लिए हम सीखेंगे कि हम खुदा को किस तरह, खुदा हम चाहता है कि जिंदगियों से खुश करें और हम किस तरह खुश करते हैं और हमें किस तरह करना चाहिए। हम खुदावंद के पाक कलाम में से आज देखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाना चाहता है। हम कुलसियों उसका 3 बाब और उसकी 22 आयत को 22, 23 और 24 आयत को मैं आपके लिए पढ़ती हूँ खुदावंद के पाक कलाम में से। आप सबके पास, जिसके पास खुदावंद का कलाम है, वो मेरे साथ खोल सकते हैं और देखिए, मेरे साथ मिलके देखिए, पढ़िए। सो हम सीखेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है 22 आयत में, ऐ नौकरो जो जिस्म के रूह से तुम्हारे मालिक हैं, सब बातों में उनकी फर्माबरदार रहो, आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए नहीं, बल्कि साफ दिली से खुदा के खौफ से। 23 आयत में लिखा है, जो काम करो जी से करो, ये जानकर कि खुदावन के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। 24 आयत में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि खुदावन की तरफ से इसके बदला में तुमको मिरास मिलेगी, तुम खुदावन मसीह की खिदमत करते हो। आमीन। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन का पाक कलाम हमें सिखाता है, जो है खुदा का बंदा, जो पौलुस है, जो खुदा का बंदा, वो हमसे इल्तिमास कर रहा है कि ए नौकरों, क्योंकि हम जो हैं यीशु के नौकर हैं, हम खिदमत गुजार बहन भाई लोग जो हैं, वो हम उसके नौकर हैं और वो हमें इल्तिमास करता है कि हमें क्या करना है, उस अपने मालिक की क्या करनी है, फर्मा बरदारी से उसकी बातों को क्या करना है, हमने अपनी जिंदगी में लेना है। और आदमियों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि साफ दिली से हमने क्या करना है, खुदा के खौफ से हमने खुदा की खिदमत करनी है। हम आज के दौर में देखें तो आज इंसान की कुछ अलग से ही जो है उसकी जो एक चीजें हैं, उसकी जिंदगी का मयार है, जो मैंने आज के दौर में जो देखा है, इतना नफसी का दौर है, दुनिया बहुत ज्यादा बिजी हो चुकी है। आज के दौर में हम लोगों को ही खुश करने में लगे रहते हैं। फ्लैट से अगर हम किसी बिजनेस में हैं या कहीं हम काम करते हैं, तो हमारा यही अक्सर हमने देखा होगा कि लोग जो हैं वो अपने मैनेजर को खुश करने में, उनके आगे पीछे भागने में, उनको मतलब के बटरिंग करने में, उनके आगे पीछे रहते हैं कि जी ये मैनेजर हमसे खुश होगा तो हमें तरक्की मिलेगी, हम प्रॉस्पर होंगे। हम लोगों पर जो है तवक्कल ज्यादा करते हैं, ना कि खुदा पर। यानी कि हम बस इसी आस में होते हैं कि हम फलाने को खुश कर लें तो वो हमसे खुश होगा, तो वो हमें इसका रिवॉर्ड देगा। हम फलाने को खुश कर लें तो हमारी जो है प्रमोशन के जो है चांसेस ज्यादा होंगे। और अगर बीवी को देखें तो वो अपने शोहर को खुश करने में, शोहर जो है बीवी को खुश करने में, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा काम ये है कि खिदमत गुजार बहन भाई जो है वो खुदा को खुश करें। और आज के दौर में मैंने देखा है कि हम खुदा को कबूल कर लेते हैं, हम यीशु को कबूल भी कर लेते हैं, हम तौबा भी कर लेते हैं, बैप्टाइज भी हो जाते हैं, लेकिन इब्लीस फिर बार 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 हमें हमारे ट्रैक से हटा देता है। हम खुदा को खुश करने के बजाय हम इंसानों को खुश करना शुरू कर देते हैं। और ईमानदार जो है वो खुदा के ऐसे पिलर है जिनकी वजह से जो है एक बुनियाद जो है वो मजबूत होती है। और अगर ईमानदार ही अपनी अंदर मजबूती ना रखे, जड़ को मजबूत ना रखे, तो फिर हम दूसरों के लिए क्या बनते हैं, ठोकरों का बाइस बनते हैं। लेट से मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। हमारे पास शहबाज कोल जो कराची से ताल्लुक रखते हैं, जो हमारे चर्च के जो है पासबान है, वो अक्सर और बेशतर अपने कलाम में एक बात बताया करते थे, और वो एक ऐसी बहन की बात बताया करते थे, उसको मेंशन किया करते थे
اور وہ بتاتے تھے کہ ہمارے چرچ کی ایک بڑی روحانی بہن تھی جو کہ کیا کہتے ہیں ورشپ میں بہت اور خدا میں بہت ہی مضبوط تھی، اور وہ مطلب کہ بہت ہی جس کو اسپرچل لیول میں اس کو کہا جاتا تھا بہت ہی خدا کے نزدیک ہے۔ تو ایسا ہوا کہ وہ کسی فنکشن میں گئے، کسی کلیسیا کے بہن یا بھائی نے ان کو وہاں پر برتھ ڈے پہ ان کو انوائٹ کیا پوری کلیسیا کو، تو وہ بہن بھی گئی وہاں پر۔ اور جب وہ کیا کہتے ہیں کلام کے بعد جب دوسرا کام شروع ہوا، شیطانی کام یعنی کہ ڈی جے کا کام شروع ہوا، تو وہ بہن سب سے پہلے جو ہے نا اٹھ کے اس نے ڈانس شروع کر دیا۔ تو اب جو اس سے پہلے ہی پاسٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں اس بہن کے بارے میں بڑی تعریف کر رہا تھا کہ یہ ہماری بہن جو ہے یہ بڑی خدا میں ہے، یہ بہن جو ہے خدا کے ساتھ چلنے والی ہے، خدا کی خوف میں ہے، خدا کی نزدیکی میں رہتی ہے اور بڑی اسپرچل ہے۔ تو وہی بہن نے پہلا یہ کام کیا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ وہ بہن نے وہاں پر کیا خدا کو خوش کیا؟ وہاں پر تو انسان کو تو نہیں، خدا کو تو نہیں خوش کیا، لیکن اس نے انسانوں کو اور شیطان کو خوش کیا۔ تو ہم اپنی ان تمام چیزوں سے ہم جو ہیں کیا ہم خدا کو خوش کرتے ہیں؟ لیکن آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو انسان جو ہے وہ صرف دنیا کو ہی خوش کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ پیدائش میں خدا نے جب دنیا کو تخلیق کیا، ہم اس کے ہاتھ کی کاراگری ہیں، خدا نے اپنے منہ سے کہا اور چیزیں بنتی گئی۔ اور خدا نے ہر جاندار کو جو ہے اس کو جو ہے عقل اور دنائی دی، اور انسان کو سب سے زیادہ عقل دنائی دی ہے۔ اگر ہم جانوروں کو دیکھیں، مکڑی کو دیکھ لیں، لیٹ سے مکڑی کو ہم دیکھیں تو خدا نے اس کو کتنی اچھی عقل دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے لیے ایک طرف سے دوسری طرف جو ہے وہ جال لگاتا ہے، اپنے ٹریولنگ کا وہ کتنا خوبصورت وہ ایک چیز بناتا ہے۔ اٹس مین کہ خدا نے جتنی جاندار چیزیں اس دنیا میں بنائی ہیں سب کو اس خدا نے اپنی ان کی محتاج کے مطابق ان کو عقل دی ہے، لیکن خدا نے جو ہے انسان کو جو ہے بہت زیادہ بلند رتبہ دیا، اور وہی انسان جو ہے بار بار وہ کام کرے جس سے خدا خوش نہ ہو تو ہماری اس زندگی کا کیا فائدہ؟ اور خدا نے ہمیں تخلیق کیا ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، ہم اس کے جو ہے اس کے کاموں کو جو ہے بیان کریں، ہم اس میں پیوست رہیں۔ لیکن اگر ہم اس کے اگینسٹ جا کر دوسرے کام کرتے ہیں تو کیا عزیزو خدا خوش ہوتا ہے؟ اور پولس خدا کا بندہ جو ہے وہ اگر ہم غلطیوں 5 میں دیکھیں تو وہ پہلی آیت میں اگر دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، بس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو۔ تو جب خدا نے ہمیں آزاد کیا ہے تو ہمارا کیا کام بنتا ہے کہ ہم اس کو آزادی کو جو ہے اس کا فائدہ اٹھائیں، نہ کہ ہم اس آزادی کا فائدہ اٹھا کے غلط کاموں میں جائیں۔ اگر ہم اس کی 14 آیت پڑھیں، اسی باب کی 5 باب کی 13 آیت میں دیکھیں تو وہاں پھر وہ دوبارہ اس بات کو کوٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ آزادی کے لیے بلائے گئے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ اس کا فائدہ اٹھا کے پھر جسمانی کاموں کو اس کو موقع دیں آپ۔ یعنی کہ خدا نے ہمیں آزادی کے لیے بلایا ہے۔ جب باغ عدن میں پہلا گناہ ہوا، یہ خدا نے جو جدائی کی دیوار آئی، اسی دیوار کو گرانے کے لیے خدا نے اسی وقت جو ہے 3 باب میں اگر ہم پڑھتے ہیں وہیں پر فیصلہ کیا گیا کہ میں ایک نجات دہندہ بھیجوں گا جو ہمیں کیا کرے گا، جو ابلیس سے ہمیں چھٹکارا دلائے گا، وہ ابلیس کے کاموں سے ہمیں کیا کرے گا، ہمیں رہائی دلائے گا، ہمیں نجات دے گا۔ یعنی کہ خدا کو ہماری اتنی فکر ہے، لیکن اس کے باوجود ہم مطلب کہ خدا نے ہمیں چنا ہے نا، تو ہم خدا کو اپنی زندگی میں پہلا درجہ دیتے ہیں، پرائیورٹی دیتے ہیں؟ کیا ہم اس آزادی کو جو ہے سیو کرتے ہیں؟ کیا ہم اس آزادی کی اہمیت رکھتے ہیں کہ ہم ہر وقت بس ابلیس کے کاموں میں ہی چلے جاتے ہیں؟ یعنی کہ جب دنیا میں جاتے ہیں تو دنیا کے ہو جاتے ہیں، اور جب خدا کے لوگوں میں جاتے ہیں تو ہم خدا۔ اکثر اور بیشتر لوگوں میں یہ ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ وہ جب دنیا میں جاتے ہیں تو وہ دنیا جیسے ہو جاتے ہیں، اور جب وہ خدا کے لوگوں میں جاتے ہیں تو وہ روحانی بن جاتے ہیں۔ خدا کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ خداوند کے کلام میں متی میں لکھا ہوا ہے کہ ہم 2 نوکروں کی جو ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ایک کو خوش کریں گے دوسرے کو ناراض کریں گے، اگر ہم دوسرے کو خوش کریں گے تو ہم پہلے کیا کریں گے؟ یہ بہت مطلب کہ ایک غلط کنڈیشن ہے
کہ ہم ایک وقت میں دو چیزوں کو، یا تو ہم خدا کو خوش کر سکتے ہیں اور یا تو ہم شیطان کو خوش کر سکتے ہیں. اور اکثر میں نے دیکھا ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو ایماندار لوگوں کی زندگیوں میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں، کیونکہ یہ ابلیس جو ہے یہ ہر وقت انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے کہ اس کو کب خدا کی حضوری سے نکالے. کیونکہ ابلیس کو جو ہے اس چیز کے لیے بڑی ہی اس کو غصہ آتا ہے، اس کو جو ہے اس چیز کی بڑی جو ہے بیداری ہوتی ہے کہ وہ خدا کے لوگوں کو اس کی حضوری سے نکالے. اور اس کا یہ پلان ہے، وہ ہر وقت جب ہم دیکھیں کہ وہ ہوا کے پاس گیا، اس نے ہوا کو بہکایا، اسی طرح وہ ہماری زندگی میں آتا ہے ہمیں بہکانے کے لیے. ہمیں کہتا ہے کوئی بات نہیں، کر لے، کوئی بات نہیں. وہ خدا کا بندہ تو نہیں دیکھ رہا. اکثر اور بیشتر لوگ بڑے غلط کام کر لیتے ہیں اور پھر ہمیں کہتے ہیں وہ خدا کے خادم کو نہ بتانا، پاسٹر عمران کو نہ بتانا، وہ اس کو نہ بتانا میں نے یہ بات کی ہے. بھائی خدا کا بندہ آپ کو کیا کہے گا؟ وہ ہمارے جیسا انسان ہے، وہ اکاؤنٹیبل ہے کیونکہ اس نے ہمیں بائبل کی باتیں بتا دی ہیں. باقی اب جو ہم نے کرنا ہے اس کا حساب ہم نے دینا ہے، خدا کے بندے نے نہیں دینا. ہم خدا سے نہیں ڈرتے لیکن خدا کے خادموں سے ڈرتے جاتے ہیں. ہاں نہیں، خدا کے خادم نے دیکھ لیا تو وہ ہمیں کیا کہے گا. گانے سن لیتے ہیں، بڑا کچھ کر لیتے ہیں، یہاں پہ لوگ بہت کچھ کر لیتے ہیں غلط کام، اور پھر کہیں گے کہ خدا کے خادم کو نہ بتانا. تو کیا خدا کا خوف ہماری زندگی میں نہیں ہے؟ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، ہم انسانوں سے ڈرتے ہیں اور انسانوں کو ہی خوش کرتے رہتے ہیں. اور جو لوگ انسانوں کو خوش کرتے رہتے ہیں وہ انسانوں کے ہی قابل رہ جاتے ہیں، وہ پھر خدا کے قابل نہیں رہتے. اگر ہم رومیو 8 دیکھیں، غالباً میرا خیال سے ہاں جی 8 ہے، 8 باب ہے، اس میں دیکھیں 5 آیت میں سے لے کے میں آپ کے لیے 8 آیت تک پڑھتی ہوں. خداوند کے پاک کلام میں بڑی خوبصورت بات لکھی گئی ہے، کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے. اس لیے جسمانی نیت خدا کی دشمنی، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے. ہاللویا، صاف لکھا ہوا ہے. یعنی کہ مجھے ایک خادم کی بات یاد آ رہی ہے کہ وہ کلام جب میں ان کا سن رہی تھی تو کہتے ہیں بعض ٹائم جو ہے نا ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے نا ہولی اسپرٹ کو ساتھ لے کے نہیں چلتے، ہم اسپرٹس کو لے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں گلتیوں 5 میں دیکھیں تو وہاں پر وہ لکھی ہوئی ہیں اسپرٹس، یعنی کہ حرام کاری، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا. اگر ایک ایماندار کی زندگی میں غصہ ہے تو کیا یہ اسپرٹ نہیں ہے؟ اگر اس کے اندر جھگڑے کی اسپرٹ ہے تو وہ اسپرٹ نہیں ہے؟ حسد وہ کرتا ہے اپنے کسی بہن بھائی سے، دوسرے بہن بھائی سے، تو یہ کیا اسپرٹ نہیں ہے؟ اگر اس کے اندر ایب جوئیوں کی آتے ہیں تو یہ کیا اسپرٹس نہیں؟ بعض اوقات ہم جو کیا کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو صرف ایک کھول چڑھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ہولی اسپرٹ کی زندگی میں، لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہم دوسری اسپرٹس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، ہولی اسپرٹ نہیں. کیونکہ ہولی اسپرٹ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ پاک روح کے جو پھل ہیں وہ محبت دیتا ہے، خوشی دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے. اور جہاں پر یہ چیزیں آتی ہیں، جہاں پر ہولی اسپرٹ ہوتا ہے وہاں پر پاکیزگی ہوتی ہے، وہاں پر تحمل ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے. لیکن اگر ہم یہ ساری چیزیں بھی کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہولی اسپرٹ ہمارے ساتھ ہے تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. اور یہاں پر لکھا ہوا ہے دیکھیں کہ جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتی. اگر آج ہم خدا کے ساتھ چلتے ہوئے بھی جسمانی کاموں میں ہی جاتے ہیں تو ہم خدا کو خوش نہیں کر سکتے ہیں. خدا ہم سے خوش نہیں ہو رہا، خدا اس چیز سے بالکل خوش نہیں ہو رہا. اور روحانی، اس میں لکھا ہوا ہے روحانی نیت جو ہے وہ کیا ہے؟ زندگی دیتی ہے، اطمینان دیتی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے عزیزو، جس زندگی میں خدا کا کلام اس کا روح ہو، وہ ہمیں اس زندگی میں تحمل ہے، اس زندگی میں خوشی ہوتی ہے. اور جب اس کی زندگی میں خوشی ہوتی ہے تو وہ خدا کو بھی خوش کرتا ہے، وہ لوگوں کو بھی خوش کرتا ہے، اور وہ اپنی زندگی سے خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے، نہ کہ وہ دنیا میں جا کے دنیا جیسا ہوتا ہے. اب یہاں پر ہاں ہم مانتے ہیں اس چیز کے، میں اس چیز کا اقرار کرتی ہوں کہ پولس جو ہے خدا کا بندہ، وہ بھی اس چیز کے لیے بڑی خوبصورت کنفیشن کرتا ہے. وہ کنفیشن کرتا ہے کہ میں جو ہوں، میں اپنے آپ کو مارتا ہوں، کوٹتا ہوں، تاکہ میں کیا کروں؟ اس دنیا سے باہر رہوں، میں خدا کے نزدیک رہوں.
تو بھی میں جس جو ہے برائی کی جس بری نیت جس کام کی میں نیت کرتا ہوں وہ تو مجھ سے نہیں ہوتا، اور جس گناہ کی میں نیت نہیں کرتا وہ مجھ سے خطا ہو جاتی ہے. وہ بھی اس چیز کی کنفیشن کرتا ہے، اقرار کرتا ہے. ہم انسان ہیں، ہم سے ہو جاتا ہے. لیکن ہمیں جو ہے کلام کو جو ہے اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے. جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے رہیں گے، اس کے کلام کی جگالی کرتے رہیں گے، اس کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، تو یہ کلام ہی جو ہے ہمیں جو ہے چھٹکارا دلائے گا. یہ کلام ہی ہماری تربیت کرے گا. ہمیں کوئی باہر سے کوئی آ کے نہ بھی کہے گا نا، تو آپ کو ہولی اسپرٹ پاک روح جو ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ ہم نے غلط کام کیا. تو ہم جو ہے آزاد کیے گئے ہیں اور آزادی کے لیے بلائے گئے ہیں. تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں آزاد رہنے کی ضرورت ہے. اور خدا جو ہے، اگر ہم زبور میں دیکھیں 147 میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے، اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، گھوڑے کے زوروں میں اس کی خوشنودی نہیں ہے، نہ آدمی کی ٹانگوں سے اس کی کوئی خوشی ہے. اگر ہم لیٹ سے خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، ہم بڑا دہ یقیاں دے رہے ہیں، ہم چندے دے رہے ہیں، ہم سنڈے کے سنڈے خدا کی حضوری میں بھی جا رہے ہیں، ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم خدا کی کلام کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزار رہے تو خدا اس سے خوش نہیں ہوتا. گھوڑوں کے زور میں اس کی کوئی خوشنودی نہیں ہے. گھوڑوں کو کیوں یہاں پر مینشن کیا گیا ہے؟ کیونکہ گھوڑا جو ہے اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے. اس کو ریس میں بھگانے کے لیے اس کو بڑی چیزیں دی جاتی ہیں، بڑی تھراپی اس کی جاتی ہے تاکہ وہ طاقتور بنے، تاکہ وہ جب وہ بھاگے تو اپنی پوری اسٹرینتھ سے بھاگے. اور خدا کا کلام اس چیز کو مینشن کر رہا ہے، یعنی کہ اس زور سے بھی نہیں. بھلے ہم لاکھوں لاکھوں کروڑوں کروڑوں روپیہ خداوند کے کاموں کے لیے دیں، اور ہم پھر کہیں کہ اپنے آپ کو کہیں کہ اور ہم اس طرح نہ چلیں جس طرح خدا ہمیں چاہتا ہے، تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. اور خدا یسوع مسیح نے بھی کہا کہ بھلے ہم اس کے نام سے جو مرضی کر لیں، ہم کہیں کہ ہم نے خداوند تیرے نام سے یہ کیا ہے، ہم نے خداوند تیرے نام سے وہ کیا ہے، لیکن خداوند صاف کہہ دیں گے کہ میری تم سے کبھی واقفیت ہی نہ تھی. تو کیا کام ہوگا پھر؟ ہمارا یہ سب کچھ کیا جو ہم کر رہے ہیں، ہم ساری چیزوں کو کر رہے ہیں، خدا کے لیے بھی کر رہے ہیں، دنیا کے لیے بھی کر رہے ہیں، لیکن کیا فائدہ ہوگا جب ہم خدا کی حضوری میں جائیں گے، خدا ہمیں کہہ دے کہ میں تم لوگ کو کبھی جانتا ہی نہیں تھا. وہ سب کچھ بے رائے گا اور چلا جائے گا. تو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں آزادی کے ساتھ رہنا ہے. یہ نہیں کہ ہم دنیا میں جائیں تو ہم کہیں کہ چلو کوئی گل نہیں، تھوڑا جا ہو جاندہ وے. اکثر اور بیشتر لوگوں سے میری یہی بحث ہوتی ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ جب شادیوں میں جاتے ہیں ناچ رنگ کرتے ہیں، اور بڑی لیٹ سے میں ایک بہن کو جانتی ہوں کہ وہ کوائر میں بھی ہیں، ہمارے دوسرے چرچ میں کوائر میں بھی ہیں، اور جب کیا کہتے ہیں ہمارے یہ جو کرسمس کے جو پروگرامز ہوتے ہیں تو اس میں جب وائن کھلتی تو سب سے پہلے وہ وائن اٹھاتی ہے. تو کیا یہ ہم خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں؟ یعنی کہ اگر آپ کوائر میں ہو، خدا کے لیے آپ نے اپنے آپ کو خرچ کرنے کے لیے دیا ہے، خدمت میں آپ، اور آپ پھر یہ کام کرو تو یہ کوئی اچھی بات ہے؟ نہیں. بلکہ خدا ہمیں جو سکھاتا ہے، ہمیں کہتا ہے ہمیں آزاد رہنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس جہاں کے جو ہے نا اسی اگر ہم رومیو کو ہی دیکھیں تو رومیو میں غالباً یہ لکھا ہوا ہے کہ اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہونے کے ساتھ صورت بھی بدلتے جانا ہے. ہم نے اپنی خدا نے ہمیں جو ہے بدلنے کے لیے یہاں پر اس دنیا میں رکھا ہے. ہمیں اگر ہم نے نجات کا جامہ پہن لیا ہے تو ہمیں اپنے جاموں کو بے داغ بنانا ہے، کیونکہ ہم جو ہے یسوع کی دلہن ہے، اور دلہا کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی دلہن جو ہے وہ داغدار ہو، اس کی پوشاک پر عجیب و غریب قسم کے نشان ہوں. کبھی بھی کوئی دلہا ایسا نہیں چاہے گا کہ جب میں جاؤں اپنی دلہن کو لینے تو اس کی دلہن جو ہے وہ گندے مندے میلے کچیلے کپڑوں میں کھڑی ہو. کیا کوئی پسند کرتا ہے؟ جب ہم جسمانی ہو کر یہ نہیں پسند کرتے تو وہ ہمارا روحانی دلہا جو ہمیں لینے کے لیے جلد آ رہا ہے. اور خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے ایسے ہی لوگوں کے لیے، اگر ہم مکاشوہ میں دیکھیں تو لودیکیا کی کلیسیا میں اگر ہم دیکھیں تو خدا جو ہے اس چیز کے لیے شکوہ کرتا ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ خداون کے کلام میں لکھا ہوا ہے 3 باب میں اس کی 15 آیت میں لکھا ہے، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو نہ سرد ہے اور نہ گرم ہے. کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، بس چونکہ تو نہ گرم ہے اور نہ سرد ہے بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے
اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو. ہاللویا. یہ بڑی ہی جو ہے بڑی ہی میں کہتی ہوں سخت کنڈیشن ہے اور بڑی ہی سخت بات ہے کہ خدا ہمیں خود کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں بلکہ ہم نیم گرم ہوئے کھڑے ہیں. تو یہ بڑی ہے میں کہتی ہوں بڑی ڈینجرس کنڈیشن ہے. تو ہمیں اس کنڈیشن سے باہر آنے کی ضرورت ہے. اور پھر خداوند کیا کہتا ہے آگے کہ میں تجھے کیا کرنے کو ہوں, منہ سے نکال پھینکنے کے ہوں. جس کو خدا اپنے منہ سے نکال پھینکے اس کا اس دنیا میں کیا رہ جائے گا, وہ غرق ہو جاتا ہے. تو کیا خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم جو ہے اس دنیا میں جو ہے نیست ہو جائیں؟ نہیں, خدا نے اپنے بیٹے کو اسی لیے بھیجا. خدا نے, میں سمجھتی ہوں کہ اپنے بیٹے کو اس دنیا میں اپنی پاکیزگی کا سٹینڈرڈ جو ہے بدلنے کے لیے بھیجا. کیونکہ جس ٹائم یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تھے تو اس ٹائم جو ہے پرفیکشن نہیں تھی. خداوند نے اپنے بیٹے کو اس دنیا کو پرفیکٹ کرنے کے لیے بھیجا ہے. اور جب وہ آ گیا ہے تو آج ہمارا کیا کام ہے, ہم بھی پرفیکشن کی طرف جائیں. کیونکہ وہ پرفیکٹ خدا ہے, وہ کامل خدا ہے, اس کی ذات میں گناہ نہیں ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ ہم سب کو خدا آج کا کلام سکھاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. اپنی زندگیوں سے خدا کے جلال کو, اس کو خوش کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ آدمیوں کو. اگر ہم حنوک کو دیکھیں تو عبرانیوں 11 میں دیکھیں تو اس کو جب لکھا ہوا ہے کہ اس نے موت کا مزہ نہیں چکھا تھا. اور وہ کیوں نہیں چکھا تھا؟ کیونکہ خدا نے اس کو اٹھا لیا تھا. اور اٹھایا کیوں تھا؟ اس میں لکھا ہوا ہے 11 عبرانیوں میں اس کی 5 آیت کو اگر ہم دیکھیں 5 اور 6 میں اس میں لکھا ہے کہ اس سے پیشتر اس کے حق میں یہ گواہی دی کہ وہ خدا کو پسند آیا تھا. ہاللویا. دیکھیں, جب خدا انسان کی زندگی خدا کو پسند آ جاتی ہے تو خدا اپنے لوگوں کو زر بھی نہیں دیتا. خدا نے حنوک کو اٹھا لیا تھا. کیوں؟ اس کی زندگی خدا کو پسند آئی تھی. یہ اس کی زندگی کی ایک گواہی کلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ وہ خدا کو پسند آ گیا تھا. تو آج ہمیں بھی کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ خدا کو پسند آنے کی ضرورت ہے. خدا کا کلام اگر ہم خدا کے ساتھ رہیں گے, ہم ایسی دلہن بنیں گے جو اس کی فرما برداری میں رہے, جو اس کی تابعہ رہیں, جو اس کی اوبیڈینس میں رہے, تو ہم اس کو حقیقتاً ہم اس کو پسند آئیں. اگر ہم پرانے عہد نامے میں دیکھیں تو میں جب یہ کلام سوچ رہی تھی, پڑھ رہی تھی, سیکھ رہی تھی, تو خدا کے کلام نے مجھے سکھایا کہ نوح کو دیکھ لیں آپ, کتنے سال وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا, وہ خدا کی حضوری میں رہا, فرما برداری میں رہا. اور خدا نے پھر اس کو کیا کیا؟ ابراہیم سے ابراہیم بنایا, قوموں کا باپ بنا دیا. اس کو کیا کیا خدا نے سرفرازی دی, بلندی دی. اس کے پاس اولاد نہیں تھی, بڑھاپے میں اس کو اولاد ملی. کیوں؟ خدا اس کی زندگی سے خوش تھا. اور اگر ہم نوح کو دیکھیں تو نوح کی زندگی بھی خدا کو پسند آئی تھی. میں سمجھتی ہوں کہ اس دور میں بہت سارے لوگ تھے, لیکن میں سمجھتی ہوں اس نے خدا نے نوح کو کیوں پسند کیا؟ کیونکہ نوح نے اپنی زندگی سے خدا کو خوش کیا تھا, وہ خدا کو پلیز کرتا تھا. تو کیا آج ہم نوح کی طرح خدا کو پلیز کر رہے ہیں کہ آج اگر خدا کو ہماری ضرورت پڑے تو خدا ہمیں ریجیکٹ کر دے؟ خدا نے نوح کو جو ہے ریجیکٹ نہیں کیا, اس کو چوز کیا اپنا کام کرنے کے لیے, اور اس کی بدولت وہ اور اس کا گھرانہ بچا, وہ اپنے گھرانے کی نجات کا باعث بنا. کیا آج ہم خدا کو خوش کر رہے ہیں؟ آج اگر ہم خدا کو خود نہیں خوش کریں گے تو ہم جو ہے اپنے لوگوں کو کیسے صحیح کریں گے؟ تو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. خدا کو خوش کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں انسانوں کی فکر کرنے, انسان آپ سے ناراض ہوتے ہیں, ہونے دیں, کوئی بات نہیں. اگر خدا کا کلام سکھانے کے لیے انسان آپ سے ناراض ہو جاتا ہے نا, آپ اس کو ہونے دیں, کوئی بات نہیں. لیکن خدا کو ناراض نہ کیجیے. خدا جو ہے وہ ہمیں دیکھتا ہے, وہ ہمیں بدلہ دیتا ہے. اور اگر میں نے جیسے آپ کو زبور جو ہے سام 147 میں لکھا ہوا ہے 10ویں آیت, گھوڑے کے زوروں میں اس کی خوشنودی نہیں, نہ آدمی کی ٹانگوں سے اس کی کوئی خوشی ہے, بلکہ 11ویں آیت میں, یہ لاسٹ آیت میں آپ کے لیے پڑھ رہی ہوں, اس میں لکھا ہے خداوند اس سے خوش ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور ان سے جو اس کی شفقت کے امیدوار رہتے ہیں. ہاللویا, پریز دی لارڈ. کتنی خوبصورت بات ہے. فرسٹ آف آل ہم نے کیا کرنا ہے؟ خداوند ہم سے تب خوش ہوگا جب ہم اس کے خوف میں رہیں گے. اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ خداوند کا خوف کیا ہے؟ حکمت کا شروع ہے.
جب ہماری زندگی میں خدا کا خوف ہوگا تو ہمارے اندر حکمت آئے گی، ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان ہوگی، ہمیں برے اور اچھے کی پہچان ہوگی، ہمیں پہچان ہوگی کہ خدا کا کلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور یہ بندہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی ہمیں غلط بات بھی ہمیں بتا رہا ہوگا تو ہم اس کو کریکٹ کریں گے، ہم کہیں گے نہیں بہن میرے بھائی، خدا کا کلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا، خدا کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے۔ ہم خدا کے کلام کو ان لوگوں تک لے کے جائیں گے اور ہمارے وسیلہ سے دوسرے بھی برکت پائیں گے۔ اور اس کے بعد کیا لکھا ہے، اور ان سے جو اس کی شفقت کے امیدوار رہتے ہیں۔ اس کی شفقت کے امیدوار رہنا بہت ضروری ہے۔ انسان ہمیں کچھ دے نہ دے، لیکن خدا کی شفقت کے امیدوار، ہمیں ہماری زندگی میں کچھ نہ بھی ہو، لیکن اگر اس کا فضل ہمارے لیے کافی ہے تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمیں پرکھنے کی ضرورت ہے اپنی زندگی کو کہ کیا خدا کی حضوری، اس کی تھنک انوائنٹنگ، اس کا کلام ہماری زندگی میں پورا ہو رہا ہے۔ کیا ہم آج خدا کے ساتھ نوح کی طرح چل رہے ہیں؟ کیا ہم خدا کے ساتھ ابراہیم کی طرح چل رہے ہیں؟ کیا ہماری زندگی خدا کو حنوک کی طرح پسند آ رہی ہے کہ جب ہماری آزمائش ہو تو ہم اپنی آزمائش میں پورا اتریں؟ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ خدا کا کلام آج ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ انسانوں کو نہیں، خدا کو خوش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بعض اوقات ہم جو ہے خدمت بھی اس لیے کرتے خدا پاسٹر صاحب نے کہہ دیتا ہے نا تے کی کریے ہن، منع تے نہیں نہ کیتا جاندا، کرنا پے گا۔ نہیں، اگر آپ بے چاری سے کریں گے، لچاری سے کریں گے تو خدا ایسی خدمت کو خوش نہیں ہوتا۔ خدا جو ہے اس خدمت سے خوش ہوتا ہے جو ہم خوشی سے کریں اس کی حضوری میں، اور آدمیوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ آدمیوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ خدا کو دکھانے کے لیے۔ آج خدا کو دکھانے کے لیے اس کی خدمت کو پورا کریں۔ اگر آپ کلام کو سیکھتے ہیں تو اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے سیکھیں، اپنی زندگی کو برکت دینے کے لیے سیکھیں، نہ کہ آدمیوں کو۔ آج اگر ہم جو کریں گے اس دنیا میں اس کا عمال ہم نے خود دینا ہے۔ جب کتابیں کھلیں گی، جب سب کچھ آسمان پر حساب ہوگا تو اس چیز کا ہر چیز جو ہے وہ ہمارے لیے ہوگی، ہم دوسروں کے لیے نہیں کریں گے، نہ ہم اپنے بہن کے لیے، نہ اپنے بھائی کے لیے، نہ اپنے ماں کے لیے، نہ اپنے باپ کے لیے، نہ اپنے شوہر کے لیے، اور نہ ہی اپنے خادموں کے لیے، بلکہ ہم نے جو کرنا ہے اپنے لیے کرنا ہے، اپنی برکت کے لیے کرنا ہے۔ تو آج ہمیں خدا ان کا کلام سکھاتا ہے کہ ہمیں خدا کو خوش کرنا ہے کس طرح، پاک نیت سے، فرما برداری سے، اور اس کے خوف میں رہتے ہوئے، نہ کہ آدمیوں کے خوف میں۔ ہاللیلویہ۔ میرا ایمان ہے کہ خداوند کے اس خوبصورت کلام کے وسیلہ سے آپ سب جانوں نے برکت پائی ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔